सजदे शुक्र पार्ट 2। वो दोनों बहन भाई जो किसी भूखे शेर की तरह बिरयानी पे टूट पड़े थे, हाल में किसी को बाबा के साथ आता देखकर एक दूसरे को देखा। आज मीटिंग में बाहर से बाबा के कोई दोस्त आए थे, शायद बाबा उन्हें ही अपने साथ ले आए हों। ख्यालात का तबादला हुआ, फिर दोनों ने लम्हा भर में अपनी प्लेटों को मजीद बिरयानी से भरा और वहाँ से गायब। शाहनवाज मुराद को डाइनिंग टेबल पर ही ले आए। ऑफिस में ज़्यादातर वक्त मसरूफियात में ही गुजरता है, ऐसे में तीनों भाइयों को साथ में बहुत कम वक्त मैसर आता। बिरयानी खाते हुए उनके कहकहे बुलंद हो रहे थे। भाई होने के साथ साथ वो अच्छे दोस्त भी थे। अच्छा यार, पेट तो तुमने अपनी बातों से खूब भर दिया, अब नमल से भी मिलवाओ, है किधर? उन्होंने इर्द गिर्द जायजा लिया। शाहनवाज ने सजाजा बेगम की तरफ देखा। मैं बुलाकर लाती हूँ। वो तीनों एक साथ ही उठ गए और हॉल की तरफ आ गए। अमान और नमल का कमरा सेकंड फ्लोर पे एक साथ था और उस वक्त वो जानती थी कि नमल अमान के कमरे में ही होगी। नमल, अमान बेटा नीचे आए, आपके पापा आपको बुला रहे हैं। सजाजा बेगम ने दरवाजे में खड़े खड़े कहा। मामा हम आते हैं। अमान ने झट से जवाब दिया। चलो लाडली, अपना हुलिया दुरुस्त करो, नीचे चले। अमान हाथ झाड़ता उठ खड़ा हुआ। अमान और नमल को आता देखकर वो खड़े हो गए और बड़ी गर्मजोशी से मिले। और सुनाओ नमल, कैसी हो? स्टडी कैसी जा रही है और आगे का क्या प्रोग्राम है? नमल के बैठते ही उस पे सवालों की बौछार शुरू हो चुकी थी। उसने गहरा सांस लिया और एक खफकी भरी निगाह मुराद चचा पे डाली। ये आज आपको हमारे गरीब खाने की याद कैसे आई? ताना दे रही हो? उन्होंने मुस्कुराहट छुपाई। नहीं, नाराजगी जता रही हूँ, उसने मुख्तसरन कहा। और हम अपनी बेटी की नाराजगी दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने लाड से पूछा। बस यही कि अगली दफ़ा आए तो आनिया को अपने साथ ले आइएगा। वो दोनों बाकी सबकी मौजूदगी को नज़रअंदाज किए खुद ही बातों में लगे थे। वो नमल की बात सुन के मुस्कुरा दिए। तो कभी आप ही अपना खास वक्त निकाल कर हमारे गरीब खाने चली आए। यकीन माने हम खुद को बहुत खुश नसीब समझेंगे। अब ये सब खिलखिला के हंसे और मुराद चचा के ज़हन में आने का मकसद घूमा। जिस बात के लिए आया था वो तो मैं भूल ही गया। रिमशा की मंगनी की खबर तो सबको है और महीने भर से तैयारियां भी खूब हो रही हैं। लेकिन मुझे भाई साहब ने कहा कि मैं खुद जाकर नमल को बोलूं कि उसे लाजमन इस फंक्शन पे आना है। इन फंक्शंस का नाम सुनकर तो उसकी जान जाती थी। अब वो चचा का कहा कैसे टालती? अब वो क्या कहती? अफसरदा दिल के साथ मुस्कुरा ही सकी। उसी कश्मकश और उलझी सोचों में वो अपने रूम में चली आई। आज चूंकि इतवार था, वो आनिया और रमीना चची तीनों शॉपिंग के लिए गए थे। वापसी पे नमल के मना करने के बावजूद उसे अपनी तरफ ले आए। आनिया घर में आते ही किसी दोस्त की कॉल का कहकर फरार हो चुकी थी और रमीना चची शॉपिंग बैग्स रखने अपने रूम में चली गई। वो हाल में सोफे पे बैठकर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाने लगी। मुराद चचा के घर वो काफ़ी अरसा बाद आई थी, वजह स्टडी और बाकी मसरूफियात थी। इस बात का अंदाज़ा उसे इनके घर की बदली हुई हालत देखकर हुआ। कुछ अरसा पहले ये घर बिल्कुल सादगी और नफासत से सजा था, लेकिन अब तो हाल के चारों दीवारों पर पेलिंग हो चुकी थी। खूबसूरत सफ़ेद शीशे के मोतियों से बना और चमकता झूमर हाल के एन वस्त में आवीज़ा था। आला डिज़ाइन के सोफ़े जो इसने पिछले माह मैगजीन में देखे थे हाल में मौजूद थे, और दीवारों के कोनों में पड़े मुनफरिद गुलदान जिनमें किसी अजीम शाहकार की कारीगरी थी। सच है, ये पैसा बहुत बुरी चीज़ है। जहाँ ये ज़िंदगियों का सुकून छीन लेता है, वहीं ये लोगों के हालात किस कदर तेज़ी से बदल देता है। इर्द गिर्द देखकर यही सोच उसके जहन में आई। हाल में तन्हा बैठे बैठे बोर हो गई तो खुद ही आनिया के रूम में आ गई। आनिया साहिबा यहाँ से भी गायब थी। रूम में आते ही सबसे पहले उसकी नज़र बुक शेल्फ पे पड़ी, जहाँ बहुत सी बुक्स और नॉवेल्स एक ख़ास तरतीब से रखे गए थे। पूरे रूम की हालत देखकर तो एक मिनट के लिए उसे लगा वो किसी और के रूम में आ गई है, क्योंकि आनिया और सलीका शौरी का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। तो फिर अब वो सर झटकते हुए बुक शेल्फ की तरफ बढ़ी। ऊपर इंग्लिश नावल जुड़े थे, जबकि नीचे उर्दू नावल्स। मेडिकल स्टूडेंट होते हुए उसे आज तक अंग्रेज़ों की ज़ुबान ही समझ ना आ पाई। वहाँ एक से बढ़ के एक नावल मौजूद था। भीगता दिसंबर, जो रुके तो कवा करा थे हम, यारम अमर बीत। उसकी निगाहें रुकी, हाथ शेल्फ की तरफ बढ़े और उसने वो नावल लिया। ब्लू कवर पे खूबसूरती से लिखा गया एक लफ्ज़ मुसहफ, और उसके साथ बनी लड़की जो कुरान पाक पे झुकी है। जाने क्यों इस लम्हे इसका दिल शिद्दत से धड़का था। नमल, किसी ने उसका कंधा हिलाया और वो हड़बड़ाहट से पीछे मुड़ी। आप? शहीर को अपने सामने देखकर पहला ख्याल उसे अपने दुपट्टे का आया। आप यहाँ? वो बस मुख्तसर यही पूछ पाए। जी, ये मेरा रूम है तो इधर मैं ही होऊंगा ना। उसने उसकी खाली आंखों में झांका। मुझे लगा ये आनिया का रूम है, गलती से चली आई, सॉरी। उसने जल्दी से नावल टेबल पे रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नमल, उसने ज़ेरे लब पुकारा। क्या ये नावल आपको चाहिए? शहीर ने टेबल पे पड़ा नावल देखा, उसके कदम रुके, वो मुड़ी, आंखें झुकी थीं। ये ले लीजिए।
اس نے ناول اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا اور وہ ناول لے کر بنا کسی سے کچھ کہے ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ ذہین نصیب آج ہمارے گھر اور اوپر سے میرے روم میں موجود تھی۔ ہائے قرار آ گیا۔ ایک وہ وقت تھا جب تم مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتی تھی، اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی ایک اچھے دوست کی طرح مجھ پہ اعتبار کر کے، اور اب اسے 6 ماہ پہلے کا حسین وقت یاد آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم نے ہمارے درمیان اتنے پردے کیوں حائل کر دیے ہیں کہ ہم کوئی بات بھی نہ کر سکیں۔ آخر تمہارے اس رویے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیا میری کوئی بات بری لگی یا کچھ اور؟ لیکن تمہارا ہر ایک کے ساتھ رویہ بدل چکا ہے۔ کاش میں پوچھ سکتا اور تم بتا پاتی۔ وہ خود ہی سے ہم کلام تھا۔ شہیر نے اس لمحے نمل کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو محسوس کیا تھا اور اس کے جھکے چہرے کا سوچ کر مسکرا دیا۔ سارے راستے وہ خود کو اسی بات پہ کوستی رہی کہ اس کو اندازہ کیوں نہ ہوا کہ وہ شہیر کا رول تھا۔ لاسٹ ٹائم اس سے بری طرح بات کی تھی اور خود اپنی دوستی سب ختم کر دیا تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں شاید خود اس کی طرف بڑی ہوں۔ دبے پاؤں ہال میں سے گزرتے ہوئے وہ اپنے روم میں آ گئی۔ یار یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ کیا سمجھے گا کہ میں اس کے روم میں جان بوجھ کے آئی، اس کی کتابوں کو بنا اجازت دیکھنے لگ پڑی کہ ابھی بھی وہ میرا دوست ہے، اور پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے بھاگ آئی؟ وہ کیا سوچے گا؟ آنکھیں خود بخود آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کاش ایسا ہوا ہی نہ ہوتا۔ کس قدر شرمندگی تھی۔ بہت مشکل ہے اپنی طرف بڑھتے ہوئے کسی انسان کو روکنا، خاص طور پہ اس کو جو آپ کا بہترین دوست رہ چکا ہو۔ لیکن میں جس راستے پہ ہوں اس پہ یہ سب غلط ہے، وہ میرے لیے نامحرم ہے۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بڑھے مجھے اسے کچھ بھی سمجھنے سے روکنا ہوگا۔ انگیجمنٹ پہ مل کے میں سب واضح کر دوں گی کہ وہ کسی بھی غلط گمان میں نہ رہے۔ آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے وہ لمبی لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھے سے ہاتھ منہ دھویا اور مصحف لے کر بیٹھ گئی، بیڈ پر آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ میڈیکل فیلڈ میں آنے سے پہلے وہ اور ہمنا گھنٹوں لائبریری میں بیٹھے ناولز پڑھتی رہتی تھی۔ اب اسٹڈی کی وجہ سے وہ کافی عرصہ سے ناول پڑھنا چھوڑ چکی تھی، جبکہ ہمنا کو جب بھی کوئی فارغ وقت میسر آتا وہ فٹ سے بیگ سے ناول نکالتی اور پڑھنا شروع ہو جاتی۔ مصحف کا ذکر اس نے ہمنا سے سن رکھا تھا کہ یہ کتاب انسان کو قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس سے انسان کا قرآن اور اس کے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمنا کے کہے گئے الفاظ سماعت سے ٹکرائے۔ کیا یہ کتاب میرے مقصد کے حصول میں میری مدد کرے گی؟ کیا اس کو پڑھ کے مجھے قرآن سمجھ آئے گا؟ کیا مجھے یہ کتاب پڑھنی چاہیے؟ سب سے اہم سوال، کیا یہ کتاب اسے اللہ کے قریب کرے گی؟ سوچیں تھی کہ پل بھر کو رکنے کو نہ تھی۔ کل ہمنا سے پوچھوں گی، پھر ہی پڑھوں گی۔ تمام سوچوں کا اسے یہی حل مناسب لگا۔ ہمیں ہدایت کب ملنی ہے، کیسے ملنی ہے، یہ تو وہ رب بہت پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ بس ہمیں اس کے کن پہ یقین رکھنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اذلان میر ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے بعد ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت باوقار اور پراسرار تھی۔ دیکھتا تو آنکھیں جھیل سی صاف اور شفاف نظر آتی، اور بولتا تو اس کی زندہ دلی کا احساس ہوتا۔ اس کے بولنے کا انداز بہت منفرد اور خاص تھا کہ سننے والا لمحہ بھر کے لیے اس کی آواز میں مبہوت ہو جائے۔ وہ اپنی یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران لیکچرز دیتا تھا، اور اب تعلیم مکمل ہونے کے بعد اسے باقی کالجز اور یونیورسٹیز سے بھی لیکچرز کی آفرز ملنے لگی۔ نئی ہاؤس جاب کے بعد مشکل سے ٹائم نکال کر وہ لیکچرز میں لگ جاتا، جو کہ اس کی روٹین کے لحاظ سے خاصا مشکل کام تھا، لیکن اسے بولنا اچھا لگتا تھا۔ جہاں اس کی جاب کا اپارٹمنٹ تھا، وہیں اس نے اپنے لیے ایک فلیٹ لے رکھا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت جاب اور اس کے بعد دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنے اپارٹمنٹ میں۔ ہفتے میں ایک آدھ بار ہی وہ گھر جا کر رہتا۔ سوموار کے دن مریضوں کا خاصا رش ہوتا، اور آج تو وہ کافی تھک گیا تھا۔ چیئر پہ سر ٹکائے جو پہلا خیال اس کے ذہن میں آیا وہ جینی کا تھا، اس کی کالج کی دوست اور محبوبہ۔ ابھی کال کرنے کا سوچا ہی تھا کہ جینی کا میسج سکرین پہ ابھرا۔ جینی کی طرف سے اسے کسی نائٹ کلب میں پارٹی کی دعوت تھی۔ پہلے تو وہ کافی دیر سوچتا رہا، پھر اٹھا اور کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے فلیٹ میں چلا آیا۔ شام کی سرخی پھیل چکی تھی۔ لندن کی سڑکوں پہ چہل قدمی زیادہ اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہلکی سردی اور ٹھنڈی ہوا نے موسم کو پرلطف بنا دیا۔ کوئی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ادھر جا رہا ہے تو کوئی ادھر۔ کچھ منٹوں کی ڈرائیو سے وہ کلب آ گیا۔ پارٹی میں اس کے سارے دوست موجود تھے۔ وہ سب سے خوش اخلاقی سے ملا، لیکن جینی اسے کہیں نظر نہ آئی۔ میوزک اور لائٹ سے کلب کے اندر کا ماحول کافی پرسکون تھا، لیکن اس کے سر کا درد لمحہ بلمحہ مزید بڑھ رہا تھا۔ اسے ہجوم میں جینی کسی لڑکے کے ساتھ نظر آئی۔ وہ اس کے پاس چلا آیا۔ جینی اسے دیکھ کر خوشی سے بغل گیر ہوئی۔ واٹس اپ مین؟ جینی اسے ہجوم سے دوسری طرف لے آئی۔ دس از ریئلی امیزنگ سرپرائز، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ وہ خوش تھی۔
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی بات سن کے مسکرا دیا۔ لیٹس ڈانس۔ وہ اس کے پیچھے لپکا، کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامے اور ساتھ ساتھ کسی دوست سے بات کر رہا تھا۔ جینی نے کالر سے پکڑ کے اسے قریب کیا۔ تو کل ڈیٹ پہ چلیں، کیا خیال ہے؟ ہلکا سا میوزک، سمندر کی ٹھنڈی ہوا اور ہمارا ساتھ۔ اس نے جینی کو کمر سے پکڑ کے قریب کیا۔ جو حکم مادام، کل شام تیار رہنا، میں پک کرنے آ جاؤں گا۔ اور جینی اس کی صدا پر کھلکھلا دی۔ یو آر لکنگ گارجیس ڈیئر۔ وہ اس کی خوبصورتی کے سحر میں کھو رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے نشے میں لڑکھڑاتے دراز قد لڑکے پہ پڑی، جو کہ اسی کا ہم عمر تھا۔ کسی وحشی کی طرح گلاس پہ گلاس ڈرنک چڑھاتا جا رہا تھا اور گلاس ویٹر کو پکڑانے کے بجائے زمین پہ دے مارتا۔ کچھ لمحوں بعد کسی نے عقب سے اس لڑکے کو ہجوم سے باہر دھکیلا اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ لڑکا دروازے سے ٹکرا کر زمین پہ بہت بری طرح گرا، سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس نے اسے اٹھایا۔ اب وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اس سے کچھ پوچھ رہا تھا یا شاید اسے ڈانٹ رہا تھا، اور وہ مدہوشی میں آگے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اتنے شور میں اذلان کے لیے کچھ بھی سننا نامناسب تھا، اور پھر وہ لڑکے کو بازو سے تھامے کلب سے باہر لے گیا۔ اذلان ان کے پیچھے باہر بھاگا، لیکن ان کی گاڑی سٹارٹ ہو کر کلب کے ایریا سے باہر نکل گئی۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ اندر جانے کے بجائے وہ اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا اور گھر آ گیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہی وہ اسے کندھوں سے تھامے اندر لے آیا اور واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن پکڑے ہوئے لڑکے کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑے خود کچن میں آ گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو عقل کب آئے گی، وہ خود ہی بڑبڑا رہا تھا۔ کچھ منٹوں بعد کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ کچن میں آیا اور حیدر کو کچھ بناتے دیکھا، اور فریج کھولے پانی کی بوتل نکالی اور شیلف سے ٹیک لگائے بوتل منہ سے لگا لی۔ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے دبی آواز میں کہا۔ حیدر؟ وہ اس کی ناراضگی بھاگ گیا۔ آئی ایم سوری، وہ اصل میں کچھ دوست مجھے زبردستی لے گئے تھے۔ اس کے الفاظ ابھی بھی لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے صفائی میں مزید کہنا چاہا، لیکن حیدر نے چپ کروا دیا۔ دیکھو مرتاب، میں نے ہمیشہ تمہارا اچھا چاہا ہے۔ جس راستے پہ تم جا رہے ہو اس میں صرف اور صرف تمہاری تباہی ہی ہے۔ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا پیسوں کے لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے کہ تم اپنا اچھا برا دیکھ نہیں سکتے؟ میں تھک گیا ہوں، آخر کب تک میں تمہیں سمجھاؤں گا؟ وہ چلا رہا تھا۔ وہاں کے ویٹرز نے تمہارے سیلز سے مجھے کال کر کے تمہارا بتایا کہ تم نشے میں پاگل ہو چکے ہو اور اب توڑ پھوڑ کر رہے ہو۔ کیا یہ عقل تمہاری کہیں گھاس چرنے جاتی ہے جو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ اور مرتاب کسی بت کی طرح خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ تقریر ہو گئی مکمل؟ اچھا سوری، کہتا رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر تم نے اب ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں بنا کوئی لحاظ کیے پاکستان کال کر کے تمہارے بابا کو سب کچھ بتا دوں گا، سب کچھ، حیدر نے دھمکاتے ہوئے کہا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کے گھورا۔ جو تمہیں سمجھ آئے، لیکن تمہیں آخری دفعہ چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ غصے سے حیدر کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ٹیبل پہ بیٹھو، میں کھانا اور تمہاری میڈیسنز لاتا ہوں، اس نے حکم دیا، اور مرتاب کو حکم کی تکمیل کرنا پڑی۔ مرتاب کو لندن آئے 6 سال سے اوپر ہو چکے تھے۔ پہلے 4 سال اسٹڈی میں گزرے، اب وہ ادھر ہی جاب کر رہا تھا۔ شروع میں اس کا اٹھنا بیٹھنا لوفر اور اوباش لڑکوں میں تھا۔ جواد حسن کو خبر ملی تو انہوں نے بات اندر ہی دبا لی اور کسی کو بھنک تک نہ ہونے دی، اور مرتاب کے بچپن کے دوست حیدر کو اس کے پاس لندن بھیج دیا۔ وہ پل پل کی رپورٹ جواد حساب کو دیتا اور مرتاب کو ہر غلط بات اور انسان سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ مرتاب حیدر کی بات مان بھی لیتا کیونکہ وہ اس کا جگری یار تھا۔ یوں مرتاب کے حالات سنبھلنے لگے۔ ابھی بھی اس میں بہت سی خرابیاں موجود تھیں، لیکن اب وہ کافی حد تک سدھر چکا تھا۔ کون جانے وہ واقعی سدھر گیا تھا یا پھر وہ بس یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے